तो हाजिर है एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम मिस्टर जू और उस मार्क्समैन की फाइट को देखते हैं और उस मार्क्समैन ने मिस्टर जू की हालत काफ़ी ख़राब कर दी थी और मिस्टर जू से बोलता है कि बस तुम बड़ी बड़ी बातें करना ही जानते हो और अब अपनी हालत देखो। और मिस्टर जू सोचता है कि डैम इट, मैंने सोचा था कि मैं बिना अपने कॉम्प्लेक्स को यूज़ किए ही जीत जाऊंगा, लेकिन अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। और वो मार्क्समैन दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोलता है, तो अब मुझे अपना टास्क पूरा करने दो। ये वो प्रोफेसर को देखकर बोल रहा था, लेकिन इतने में ही मिस्टर जू पीछे से अटैक करता है, जो देखकर वो मार्क्समैन उल्टे हाथ का एक रेपटा दे मारता है मिस्टर जू को। उल्टा नहीं मतलब सीधा, और बोलता है कि ओ डियर, तुम्हारे पास अभी भी काफी एनर्जी है जो तुम ऐसे घूम फिर सकते हो। मुझे लगता है जब तुम जवान थे तो काफी एनर्जेटिक रहे होगे, है ना? मिस्टर जू को काफी ब्लीडिंग हो रही थी, पर वो बोलता है उस मार्क्समैन से कि क्या तुम लोगों का गोल है प्रोफेसर जी को मारना? और उस मार्क्समैन पर अटैक करते हुए सोचता है कि अब मैं समझ गया, ये शायद शिन युन का ऑर्डर था। ऐसे इरादे सिर्फ उसी औरत के पास ही हो सकते हैं। मिस्टर जू को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो मार्क्समैन बोलता है कि क्या तुम्हारे जानने से कुछ बदल जाएगा, और अपना फिस्ट रेडी करता है। मिस्टर जू का वो दूसरा हाथ भी फट जाता है। वैसे ये इस मार्क्समैन की एक एबिलिटी है जिससे मिस्टर जू की हालत बहुत खराब हो जाती है, और वो मार्क्समैन बोलता है कि देखो, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर जू सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ इस टाइम, मुझे बस फिलहाल इसकी मार्क्स को उतारने की ज़रूरत है ताकि मैं अपना स्मोक इससे इनहेल करा सकूँ। मैं इसके करीब नहीं जा सकता इसकी एक्सप्लोजन एबिलिटी की वजह से। और फिर सोचता है मेरे पास अभी भी एक रास्ता है, लेकिन और प्रोफेसर जी की वो बातें याद आती है जहाँ प्रोफेसर जी ने इसको मना किया था कि दोबारा ये एबिलिटी कभी यूज़ मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मैं अपनी पोस्ट से हटा दूंगा। लेकिन मिस्टर जू प्रेजेंट में उसको निकालता है, ये एक सिगरेट टाइप का होता है, और सोचता है कि मुझे माफ़ करना प्रोफेसर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब मेरे पास बस यही बचा है। और इस सिगरेट को मुंह में रख देता है। इससे ये काफ़ी कूल भी लग रहा था। वैसे वो मार्क्समैन भी रेडी होकर बोलता है कि मैं इसे अब यहीं ख़त्म कर दूंगा। और हम देखते हैं फिर मिस्टर जू को, जो आराम से सिगरेट पी रहा था और उसके बॉडी में हर जगह ब्लास्ट होने वाले थे, मतलब जो जगह फूलने लगी थी उस जगह पर ब्लास्ट हो रहे थे उसकी बॉडी में। और वो मार्क्समैन बोलता है प्रोफेसर से कि वैसे इसका चांस है कि ये जितनी जल्दी बॉडी में फटेगा इसका असर उतना ही कम होगा, लेकिन अभी तुम्हारे बॉडी में 15 ऐसे बॉम्ब हैं जो भी फट सकते हैं। वैसे क्या तुमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है इससे पहले? फिर हम मिस्टर जू को देखते हैं जो कि बड़े कूल अंदाज में सिगरेट पी रहा था और सोचता है कि जब मैं यंग था अपने कॉलेज के दिनों में मैं एक स्मोकर हुआ करता था। मेरे कॉम्प्लेक्स के इफेक्ट की वजह से मैं सारा दिन बस स्मोक ही करता रहता था, और उस टाइम कोई भी मेरे पास नहीं आया मेरी मदद के लिए या मेरा सहारा बनने के लिए। लेकिन इतने में ही कोई उसके मुंह से सिगरेट छीन लेता है और बोलता है क्या तुम वही लड़के हो जो सिगरेट पी रहा था और डिन ने उसे मना किया था? वैसे हमारे डिन काफी क्रूल हैं, है ना? तो अभी से हर जगह पर स्मोक मत करना, जब भी स्मोक करने का दिल करे मेरे कमरे में आकर स्मोक करना। और ये प्रोफेसर जी थे जिन्होंने मिस्टर जू को ये सब कहा था। और मिस्टर जू की वॉइस आती है कि बस उस एक आदमी के सिवा। फिर प्रेजेंट में हम उस मार्क्समैन को देखते हैं जो कि अपने मुक्के को बंद करके बोलता है कि फटो और अभी यहाँ मर जाओ। और इस अटैक का नाम एक्सप्लोडिंग एंड्स ट्रांस होता है। और हम मिस्टर जू की बॉडी पार्ट्स को देखते हैं जगह जगह पर जहाँ वो एक्सप्लोड होना शुरू हो गए थे वो बॉम्ब। और फिर हम देखते हैं उसकी बॉडी पर फाइनली वो बॉम्ब फट जाते हैं सारे, जिस वजह से मिस्टर जू का चश्मा भी नीचे गिर जाता है। फिर हम सूजन को देखते हैं जो कि उस मेंटस को ढूंढ रहा था और बोलता है कहाँ गई वो पिंक मेंटस। ढूंढते हुए वो जा रहा था, लेकिन इतने में ही उसे के पास एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसको देखकर सूजन काफी घबरा जाता है और बोलता है क्या एक और धमाका? फिर हम उस मार्क्समैन को देखते हैं जो कि मिस्टर जू को जलता हुआ देख रहे थे और पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि चलो अब प्रोफेसर का किस्सा ख़त्म करते हैं। लेकिन अचानक उसे अपनी पीछे से बहुत ज़्यादा डरावनी प्रेजेंस महसूस होती है, जो देखकर उस मार्क्समैन की भी फट जाती है। और फिर हमको मिस्टर जू की वॉइस आती है पास्ट वाले, जहाँ बोल रहा था कि प्रोफेसर मैं अपनी एबिलिटी को यूज़ ना करूं, लेकिन क्यों? जहाँ प्रोफेसर जी मिस्टर जू को बड़ा लंबा समझा रहे थे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रोफेसर जी मिस्टर जू को इतना बोल रहे थे कि इस एबिलिटी को यूज़ मत करना, क्योंकि ये एबिलिटी तुम्हारी सोल को धीरे धीरे खाना शुरू करता है जितनी देर तुम इससे इस्तेमाल करोगे। ये एक मशहूर साइंटिस्ट ने कहा था। फिर हम मिस्टर जू का एक स्टांस देखते हैं, वाक मॉन्स स्टांस, ब्लैक डेवल। और इसमें वो क्या ही कूल लग रहा था, और जाता है उस मार्क्समैन पर अटैक करने, जिस वजह से उस मार्क्समैन के हाथ पर कट्स लग जाते हैं। और वो मार्क्समैन सोच रहा था कि क्या इसने इतना बड़ा एक्सप्लोजन सरवाइव कर लिया, और फिर से एक और ब्लास्ट करता है मिस्टर जू के चेहरे पर। और वो सोचता है कि क्या ये बास्टर्ड अभी भी डैमेज रिसीव कर रहा है लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा।
اور مسٹر جو تو بوکھلا گیا تھا، اس کو اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بس اس کو ڈیمیج کرنا چاہتا تھا، جس کو دیکھ کر اس مارکس مین کی بھی پھٹ جاتی ہے اور بولتا ہے اب یہ اس سے میں کیسے نپٹوں، لیکن اتنے میں ہی مسٹر جو نے ایک اٹیک کر دیا تھا اس مارکس مین کے چہرے پر، اس اٹیک سے اس کا مارکس بھی کٹ جاتا ہے اور نیچے گرتا ہے، اور مسٹر جو بولتا ہے کہ ابھی میرا موقع ہے، یہ بول کر اپنے ہاتھ سے کچھ گیس ٹائپ ریلیز کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اتنے میں ہی ہم اس مینٹس کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے وہ ہاتھ والا ٹینٹیکل مسٹر جو کے کندھوں میں گھسا دیا تھا، جس سے مسٹر جو کی حالت اور بھی خراب ہو جاتی ہے، اور وہ مارکس مین تو بہت خوش ہو گیا تھا اور بولتا ہے وہ کیا ٹائمنگ ہے تمہاری۔ اس مینٹس گرل کا نام می ہوا ہے اور اس مسٹر جو کو پیچھے پھینک دیتی ہے، جو دیکھ کر مسٹر جو سوچتا ہے کیا یہاں اور بھی دشمن ہیں، یہ کس قسم کی طاقت ہے، میں اپنی لمٹ پر پہنچ گیا ہوں اب۔ وہ مارکس مین بولتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم تو کسی اور جگہ کی انچارج تھی نا، جس پر وہ مینٹس بولتی ہے کہ مجھے ٹیچر نے کہا تھا تمہاری ہیلپ کے لیے، اس پر وہ ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ ٹیچر کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور وہ مارکس مین جاتے ہوئے بولتا ہے کہ چلو اب میں جا کر پروفیسر سے نپٹتا ہوں اور تم اس کو نپٹا دو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک خطرناک سا لک جہاں وہ مارکس مین پروفیسر کی طرح جا رہا تھا اور وہ مینٹس مسٹر جو کی طرف جا رہی تھی، اور اچانک رک کر وہ مارکس مین بولتا ہے ہے می ہوا، تم اپنے ساتھ یہاں کیا لے آئی ہو، جو مسٹر جو بھی محسوس کر رہا تھا کہ کوئی تو آ رہا ہے۔ پھر اپنی آنکھیں بڑی کر کے دیکھتا ہے، اس کے سامنے سوچن کھڑا ہوا تھا فل اورا والے موڈ میں، اور سوچن بہت زیادہ ہی غصے میں تھا، اور ان کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑے غصے میں تھا اور مسٹر جو کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور اس کے سامنے تھے وہ مارکس مین اور وہ مینٹس۔ وہ مارکس مین سوچن کو دیکھ کر بولتا ہے تو یہ وہی ڈریگن فلائی ہے نا جس کے بارے میں بریڈر بات کر رہا تھا، بریڈر نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو پکڑ لیں، ویسے آج ہمارا دن کافی لکی ہے نا۔ بریڈر کا نام سنتے ہی سوچن اور بھی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، جہاں پیچھے سے آواز آتی ہے کہ نہیں۔ جب سوچن پیچھے دیکھتا ہے تو مسٹر جو تھا اور سوچن سے بولتا ہے کہ سوچن سوچتا ہے کیا اس پر یہ جلنے کے نشان، جہاں مسٹر جو سوچن کو بولتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ہی خطرناک ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں جسے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ نپٹ سکتے ہوں، جو سن کر سوچن بولتا ہے کہ اب مجھے یہ مت بتانا کہ جو ایکسپلوژن ہوا تھا پہلے وہ اسی آدمی نے کیا تھا، جہاں وہ مارکس مین بڑے ایٹیٹیوڈ میں بولتا ہے کہ ہاں وہ میں ہی تھا جس نے ان ہیاکوم آئس لینڈ سے بچے ہوئے لوگوں پر ایکسپلوڈنگ ایکس چھوڑے تھے، یہ میری ہی ایبلٹی ہے، ویسے کیا تم نے دیکھا تھا، یہ کافی مزیدار تھا نا دیکھنے میں۔ جو سب سن کر سوچن بالکل خاموش کھڑا تھا ایک جگہ پر اور کچھ نہیں بولتا، اور پھر اس سوچن کو اس لڑکی کی یاد آتی ہے جو بالکل سوچن کے سامنے ہی پھٹی تھی، مطلب اس کا سر بلاسٹ کر گیا تھا، اور سوچن غصے میں ڈائریکٹ رش کر دیتا ہے ان پر۔ مسٹر جو بس پیچھے سے چلا ہی رہا تھا اور وہ مینٹس بھی آگے آتی ہے فائٹنگ کے لیے، لیکن جیسے ہی اس پر سلیش کرتی ہے وہ مینٹس، سوچن پر ہوا میں اڑ کر اس کو ڈوج کر دیتا ہے اور اس مارکس مین کے قریب آ جاتا ہے، اور ہوا میں اپنی فسٹ ریڈی کر کے بولتا ہے تیری میاں کا، مطلب ایک مکہ دے مارتا ہے، جس کو مارکس مین اپنے ہاتھ سے روک دیتا ہے ایک شیلڈ کی طرح استعمال کر کے۔ وہ مارکس مین خوش ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں ٹچ کر لیا اب، جو سنتے ہی سوچن پیچھے ہٹ جاتا ہے، جہاں ایک پلاس بھی ہوا تھا لیکن سوچن پہلے ہی پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اپنے اٹیک سے یوں بچتا ہوا دیکھ کر وہ مارکس مین کافی حیران تھا اور سوچتا ہے کہ ابھی تک تو اس کا ہاتھ نیچے گر جانا چاہیے تھا ایکسپلوڈ ہو کر، اور پھر سوچن کے ہاتھ میں گلوز کو دیکھ کر بولتا ہے کہ ہاں اس کی وجہ سے، ویسے یہ کافی اچھے اکوپمنٹ پائے ہیں تم نے، اور سوچن اس کے اس آرم کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ میں شور ہوں میں نے سنا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں چھو لیا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب بھی اس کی اس آرم کو چھوؤں گا ایکسپلوژن ہوگا؟ ویسے ابھی میرے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے اسپیڈ کا کیونکہ میں تیز ہوں، جب تک کہ میں اس کی اس آرم کو نہ چھوؤں میں ایکسپلوژن سے بچ سکتا ہوں۔ سوچن اتنا سوچ ہی پاتا ہے لیکن پیچھے سے ایک ہاتھ آ کر سوچن کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور پھر پیچھے پھینک دیتا ہے، اور یہ کرنے والا مسٹر جو تھا، اور یہ مسٹر جو نے بڑے اسموتھ وے میں کیا تھا، مطلب کچھ زیادہ ہی اسموتھ تھا، جہاں پیچھے سوچن گرا ہوا بولتا ہے کہ مسٹر جو آپ کیا کر رہے ہیں، جس پر مسٹر جو بولتا ہے کہ ان لوگوں کو مجھ پر چھوڑو اور تم اس پروفیسر جی کو لے کر یہاں سے نکلو بس۔ سوچن مسٹر جو کو دیکھ کر بولتا ہے کہ اس کی اتنی انجری ہونے کے بعد بھی، اور پھر بولتا ہے کہ میں بھی لڑ سکتا ہوں، تو مسٹر جو بولتا ہے کہ میں اس لیے تمہیں نہیں جانے کو کہہ رہا کیونکہ تم کمزور ہو، اور پھر مس سوچن کو خطرناک طریقے سے دیکھ کر بولتا ہے لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تم اپنے رینج موڈ میں چلے گئے،
تو تم اپنے آس پاس کسی کو دیکھو گے نہیں، سب کو ہی مار دو گے۔ اپنے آس پاس دیکھو، جو سوچن بھی کرتا ہے اپنے آس پاس دیکھتا ہے جہاں سے کافی سارے لوگ دکھتے ہیں جو کہ ڈرے ہوئے تھے، اپنے گھروں میں چھپے ہوئے بھی تھے، اس لیے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، پروفیسر کی لائف ابھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ سوچن بھی مسٹر جو کی باتیں سمجھ رہا تھا اور پھر تھوڑا سیڈ ہو کر اچانک سے وہاں سے فلائی کرنے لگ جاتا ہے اور ان کے بیچ میں سے جاتا ہے اور پروفیسر جی کو اٹھا کر لے جانے لگ جاتا ہے۔ جو سب ماسک مین دیکھ کر ہنستا ہے اور پھر بولتا ہے کیا تم سچ میں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو اسے، کتنا بیوقوف ہے یہ۔ اور مسٹر جو چین کی سانس لے کر بولتا ہے کہ آخر اس نے کام کیا، میں بھی یہاں ایسا کوئی چانس نہیں لینا چاہتا جس سے اس خطرناک ڈیزاسٹر کا قصہ پھر سے نہیں ہو سکتا۔ میں جتنا ہو سکے کوشش کروں گا کہ میں اس خطرے کو کم سے کم رکھ سکوں۔ اور شن گیان کی بات کر رہا ہے جو 5 سال پہلے انسیڈنٹ ہوا تھا، اور پھر پروفیسر جی کے بارے میں سوچ کر بولتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں اس پر ٹرسٹ کروں، لیکن ٹرسٹ کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسروں کو درد میں دیکھ سکوں، اور خود بھی فائٹنگ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ جہاں وہ مارکس میں عجیب سا فنی شکل بنا کر بولتا ہے کہ کیا تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم اور لڑ سکتے ہو، آخر تم اتنی ساری بکواس انرجی لاتے کہاں سے ہو؟ مینٹس بولتی ہے کہ ہمیں جلدی اس کو ختم کرنا پڑے گا اولڈ مین، ٹیچر نے کہا تھا کہ اگر ہم نے جلدی نہیں کی تو یہاں ری فورسمنٹ، وہ اتنا بول ہی پاتا ہے لیکن اس کی بات کاٹ کر وہ مارکس مین بولتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں میو ہوا، اور اپنا ہاتھ اس مینٹس گل کو دکھا کر بولتا ہے کہ یہاں ویسے بھی ہیاگو آئلینڈ سے لائے ہوئے لوگ ابھی بھی تھوڑے بچے ہیں، اگر میں ان سب کو بھی بلاسٹ کر دوں تو مجھے نہیں لگتا زیادہ اٹینشن یہاں پڑے گی۔ اسی طرح یہ کہہ کر اپنا بلاسٹ ریڈی کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر رکتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا، اور دیکھ کر سوچتا ہے ہاں یہ کیا ہوا، کیوں دھماکے نہیں ہو رہے، اور تھوڑا ایڈیٹیٹ ہو کر ایک دو بار اور کوشش کرتا ہے، جس کو دیکھ کر مسٹر جو ہنس رہا تھا اور ہنستے ہوئے اپنا فون دکھاتا ہے، جس کو دیکھ کر بولتا ہے وہ مارکس مین کیا ایک فون یہاں ہے، اور مسٹر جو تو بول رہا تھا کہ یہ گارڈین سے کنیکٹڈ ہے تو ساری انفارمیشن ان تک پہنچ گئی ہے، اور مسٹر جو سے بولتا ہے کہ کیا تم نے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ اس آئلینڈ کے لوگوں میں تم نے بوم امپلانٹ کیا ہوا ہے، اور تمہاری وہ بات سن کر پروفیسر ماں نے اپنے گارڈین ٹیم کو انفارم کیا اور انہوں نے سارے بومز کو نکال دیا۔ ویسے تم لوگ نیسٹ کو کچھ زیادہ ہی کمزور سمجھنے لگے ہو، اب یہاں نیسٹ میں اور کوئی نہیں مرے گا۔ مسٹر جو کی یہ ساری باتیں سن کر وہ دونوں خراب سا چہرہ بناتے ہیں، پھر وہ مارکس مین ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارا مین ٹارگٹ جو تھا پروفیسر جی وہ یہاں سے چلا گیا ہے، یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ بس ایک یوز لیس کچرا ہی ہے جو کہ اپنے کمپلیکس کو بھی یوز نہیں کر سکتا، اور یہ باتیں مسٹر جو سن رہا تھا بس، اور وہ دونوں اٹیک کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ ابھی بھی یہاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس مر جاؤ، لیکن مسٹر جو نے بھی کچھ دیکھ لیا تھا اور چپ کھڑا تھا اپنی جگہ پر۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی سٹانس کو یوز کرتا ہے، ڈریگن فلائی سٹانس، اور پیچھے ایک بلڈنگ کا سپورٹ لے کر اپنے آپ کو شوٹ کر دیتا ہے اس مارکس مین کی طرف، اور پیچھے ہم اس بلڈنگ پر سوچن کی سپیڈ کا امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ہی سپیڈ میں آ کر اس مارکس مین سے ٹکرا جاتا ہے، جس وجہ سے اس مارکس مین کے منہ سے خون کی پچکاریں نکلتی ہے، اور سوچن واپس مسٹر جو کے پاس جاتا ہے اور مسٹر جو کو کوئی سگریٹ دے دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں یہ تمہارا ڈیسک سے لایا ہوں، اگر میں اپنے رینج موڈ میں چلا گیا تو مجھے سلا دینا، اور ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ کیا اب تم مجھ پر یقین کرتے ہو ہے نا، جو دیکھ کر مسٹر جو بھی اپنی یادوں میں کھو جاتا ہے۔ پھر اسے پرانے کچھ سینس یاد آتے ہیں جہاں اس کو کوئی سگریٹ دے کر بول رہا تھا کہ یہ لو، تم یہاں اسموک کر سکتے ہو جتنا تمہارا دل کرے، یہ میرا کمرہ ہے، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور یہ بیسیکلی پروفیسر جی تھے۔ مسٹر جو وہ سگریٹ لیتے ہوئے بولتا ہے کیا یہ ٹھیک رہے گا، میرا سگریٹ پینا تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے، جس پر پروفیسر جی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا، میں اپنے ہی اسٹوڈنٹ پر شک نہیں کر سکتا، اپنے کمپلیکس کو یہاں ریفائن کرو، میں تمہارا ہمیشہ سپورٹ کروں گا، جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا، اور پریزنٹ میں پھر ہنستے ہوئے سگریٹ جلاتا ہے اور بولتا ہے کہ ہاں ویسے یہ کافی خطرناک دشمن ہے، تو بس مرنا مت، تو چلو بجاتے ہیں ان کی بینڈ، ویسے مجھے ڈر ہے کہیں مجھے میری جاب سے ہی نہ نکال دے۔ میں ہم اسکورپین گل اور ہانزو کا سین دیکھتے ہیں جہاں وہ دوسری لڑکی ان کے سامنے کھڑی تھی، اور اسکورپین گل کو کافی چھوٹی بھی آئی تھی اور بولتے ہیں شٹ، یہ کیا ہے اس لڑکی کی دقت، میرے سارے اٹیک اس پر کام ہی نہیں کر رہے، اور وہ لڑکی تو تیار کھڑی تھی فائٹ کے لیے، پھر اسکورپین گل آتی ہے دوڑ کر پھر سے اٹیک کرنے کے لیے، جس کو وہ دوسری لڑکی بڑی آسانی سے روک لیتی ہے، اسی طرح سے اسکورپین گل کچھ اور اٹیک کرتی ہے جن کو بھی وہ بہت ہی آسانی سے ڈوج کر لیتی ہے، اور الٹا اسکورپین گل کو ہی اٹھا کر دور پھینک دیتی ہے،
لیکن اتنے میں ہی ہانزو اس کے پیچھے سے آتا ہے اس لڑکی پر اٹیک کرنے کے لیے، لیکن وہ لڑکی بھی یہ نوٹس کر لیتی ہے، پر کافی دیر ہو چکی تھی اور ہانزو نے ایک اٹیک کر دیا تھا اس پر۔ پھر ہانزو جمپ کر کے پیچھے آ جاتا ہے اور پھر اس کو دیکھتا ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہارے سارے اٹیک یوز لیس ہیں میرے اس آرمر کی وجہ سے، یہ اسٹیل سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے تو تم کیسے ہی کاٹ سکتے ہو اسے۔ پھر ہم کو اس لڑکی کی ایبلٹی بتائی جاتی ہے، مطلب اس نے جس انسیکٹ کا ڈی این اے انہیل کیا ہے اس کی ایبلٹی۔ یہ افریقہ میں پایا جاتا ہے یہ انسیکٹ، اور اس کو بہت زیادہ ہی مطلب ڈیفینسو انسیکٹ ہے، اور اس کا آرمر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا آسانی سے۔ اس کے کندھوں پر جو آرمر ٹائپ بنا ہوتا ہے وہ اس کو دوسرے شکاریوں سے بچاتا ہے۔ ہم فائٹ پہ آتے ہیں جہاں اس لڑکی نے پھر سے ہانزو پر اٹیک کر دیا تھا اور ہانزو کو دور پھینک دیتی ہے، جہاں ہانزو ٹپے کھاتا ہوا دور جا رہا تھا، لیکن اسکورپین گرل اس پر اٹیک کرنے کے لیے دوڑتی ہے اور اٹیک کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ اس کا یہ آرمر بہت زیادہ ہی سخت ہے، کیا یہ بھی ان فوڈ ٹرینیز میں سے ہے، اور اپنے ہاتھ پر کچھ آرمر ٹائپ چڑھا کر بولتی ہے کہ میں بھی کسی سے کم نہیں، میں بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں، اور ایک جمپ مارتی ہے اس پر اٹیک کرنے کے لیے، لیکن اس لڑکی نے بھی اپنے کندھوں سے اس اٹیک کو روک لیا تھا، اور ابھی اسکورپین گرل کی آرمر کی پاور بس 50% ہی بڑی تھی، اور اس لڑکی کا آرمر چٹکنے لگا تھا، جس کو دیکھ کر وہ لڑکی بھی کافی شوک تھی، جسے ٹوٹتا ہوا دیکھ کر وہ اسکورپین گرل بھی ہنستی ہے، لیکن وہ لڑکی بھی ایک ڈیول سی اسمائل دیتی ہے، اور پھر ہم کو اس انسیکٹ کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیل دی جاتی ہے، جہاں یہ بلڈ ٹائپ اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے جس کا دشمن ہے کچھ ٹائم کے لیے اندھا ہو جاتا ہے، اور یہ اٹیک ابھی اس لڑکی نے اسکورپین گرل پر کیا تھا، اور اسکورپین گرل پیچھے آ کر بولتی ہے کیا میرے آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے، اور پھر اسکورپین گرل بولتی ہے کیا اس کی وجہ سے مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ لڑکی تو بولتی ہے کہ اسے زیادہ پرسنلی مت لینا، تمہیں تو پتہ ہی ہے جنگل کے قانون میں اپنے دشمن کی نظروں کو کمزور کرنا ہی سب سے اچھی اسٹریٹجی کہلاتی ہے، اور ویسے بھی اس کا جو کیمیکل ہے وہ تھوڑا ویک ہے تو یہ بلائنڈنس ٹیمپرری ہی رہے گی، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاؤ گے تم، اور یہ بول کر اس پر ایک زوردار اٹیک کر دیتی ہے، مطلب یہ اٹیک کچھ زیادہ ہی زور سے لگا تھا اسکورپین گرل کو، اور وہ لڑکی بولتی ہے کہ اتنا ٹائم کے لیے تم میرا پنچنگ بیگ بنو گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بولتے ہوئے ہنستے ہوئے آتی ہے اٹیک کے لیے، اور اسکورپین گرل پر بہت سارے اٹیک کر دیتی ہے، اور ایک اٹیک کر کے پیچھے پھینک دیتی ہے اسکورپین گرل کو، اور پھر پوچھتی ہے کہ میں نے سنا تھا تمہیں بھی بریڈر نے پالا تھا بچپن میں، لیکن تم اس سے زیادہ ویک ہو جتنا میں نے سوچا تھا، ویسے مجھے ابھی تمہارے اس فرینڈ جان نام تھا نا اس کا، ہاں شاید اس کے لیے مجھے ابھی برا لگ رہا ہے جو تمہارے پیچھے آیا اور ابھی قید میں ہے، جس پر اسکورپین گرل کچھ بول نہیں پاتی، لیکن پھر ایک دم بولتی ہے کیا تم بھی اس اور فنش سے ہو، تھوڑا عجیب سا شکل بنا کے بولتی ہے ہاں، اور سچائی سے بتاؤں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی پرسن کہاں سے ہو، لیکن مجھے ابھی بھی اس اورفنیج کی اسٹرانگ میموریز یاد ہیں، اسٹرانگ کا مطلب تم بیٹ بھی لے سکتے ہو، جہاں سارے لوگ دھوکہ دینے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے تھے اور بچوں کو بیچ دیتے تھے پیسوں کے لیے، لیکن ان سب کے بیچ میں تھا جون، تمہارا وہ دوست جو کافی اصولوں والا تھا، جو سن کر اسکورپین گرل بولتی ہے تم کیا بات کر رہی ہو، تو وہ لڑکی بولتی ہے کہ ویسے میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہی، نہ مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون اچھا ہے یا برا، پر وہ سچ میں ایک اسٹرانگ لڑکا تھا، اور اسکورپین گرل پر اٹیک کرتے ہوئے بولتی ہے کہ زندہ رہنا ہو تو اچھا برا کوئی کچھ نہیں دیکھتا، بس زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی تو جنگل کا قانون ہے، ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان اکثر پسند کرتے ہیں کہانیوں میں، اور تھوڑا خطرناک ہو کر بولتی ہے کہ لیکن اگر سچائی میں دیکھا جائے تو ایسی ایک چیز ہے جو کمزور ہو ہمیشہ دوسرے لوگ اس کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، یہی تو ہے انسانوں میں بھی، اور اینٹینا گرل کو اور پیٹتے ہوئے بولتی ہے کہ جب تم عام سی لڑکی تھی چھوٹی، تم اپنے فادر کے ذریعے ماری پیٹی جاتی تھی اور ابیوز ہوتی تھی، اور پھر جب وہ ٹائم آیا جب تمہیں اور فرینچ والوں نے کڈنیپ کیا تب بھی تم کچھ نہیں کر پائی، اور اس کی بجائے تم نے تقریباً اپنے اس دوست کو مار ہی دیا تھا جو تمہیں بچانے کے چکر میں پڑا تھا اور سارے وقت تمہاری ہی ہیلپ کرتا رہا۔ اسکورپین گرل یہ سب سوچ ہی رہی تھی، لیکن اتنے میں ہی وہ ایک اپر کٹ مار دیتی ہے اسکورپین گرل کو، اور ہم پھر دیکھتے ہیں اسکورپین گرل کی کافی حالت خراب تھی اور وہ نیچے پڑی تھی، لڑکی اوپر کھڑی تھی اور بول رہی تھی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا اسٹرانگ ایکٹ کیوں نہ کرو،
اگر تم اپنے مشکل حالات میں اپنے دوستوں کے لیے مصیبت بنتی ہو تو تم ایک کچرے سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہی اصلی حقیقت ہے جو تمہیں سمجھنا ہوگا۔ کیا میں ٹھیک نہیں بول رہی ہے نا؟ اور پھر جیب لپاتے ہوئے بولتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ٹریش ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک فوڈ کے ذریعے تمہیں دیکھا جائے تو تم کچھ تو کام آ سکتی ہو، ہے نا؟ یہ بول کر بہت ہی کریپی وے میں اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، لیکن اتنے میں ہی اچانک ہانزو آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ کو اپنے پیر سے روک دیتا ہے، جو دیکھ کر وہ لڑکی بھی حیران تھی۔ اور ہانزو اسکورپین گرل سے کہتا ہے کہ اب بچوں کی طرح رونے مت لگ جانا یار یہاں، تمہیں پتہ ہے بلائنڈنس کوئی ایسی چیز نہیں جو اتنی بڑی ہو، وہ ٹھیک ہو سکتی ہے ابھی، اور کیا ہی ہوا اگر تم نے تھوڑی مشکلیں پیدا بھی کر لی تو؟ وہ دوست ہی تو ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے مصیبت بھی بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ کیا میں ٹھیک نہیں کہہ رہا؟ یہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا اسکورپن گرل کو دیکھ کر۔ ہانزو کی یہ باتیں سن کر اسکورپن گرل میں بھی جوش آ جاتا ہے اور ہنستے ہوئے بولتی ہے کہ اب اپنے آپ کو اتنا بھی بڑا مت سمجھو۔ پھر ہانزو پیچھے ہٹتا ہے اور اسکورپن گرل آگے آتی ہے فائٹ کے لیے اور اٹیک کر دیتی ہے، جس کو وہ لڑکی ڈوج کر دیتی ہے اور سوچتی ہے کیا اس نے مجھے بالکل پرفیکٹلی ایم کیا تھا، یہاں تک کہ ابھی ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکتی پھر بھی، اور یہ سب اسکورپین کی وائبریشن ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن پھر سے اسکورپین گرل ایک اپر کٹ مارنے کی کوشش کرتی ہے جس کو بھی وہ لڑکی ڈوج کر دیتی ہے، لیکن اچانک اس لڑکی کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکورپن گرل نے اپنی ٹیل اس کے کندھے میں دھسا دی تھی اور سوچتی ہے کیا اس کی پوچھ، پیچھے ہٹتے ہوئے سوچتی ہے کہ یہ کوئی بات نہیں، ایمپرر اسکورپین میں کوئی مشکل سے ہی پوائزن ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اور یہ جو سکار ملا ہے مجھے کندھے پر یہ بھی اتنا کوئی خاص ڈیمیج نہیں میرے لیے۔ لیکن اچانک اس کو ایک جھٹکا لگ جاتا ہے اور منہ سے بہت سارا خون نکلنے لگ جاتا ہے اس لڑکی کا، اس کے منہ کان ناک سب جگہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ سوچتی ہے کیا اتنا خطرناک وینم یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ہم کو ایمپرر اسکورپین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نارملی تو ایمپرر اسکورپین کے پاس پوائزن نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے تو بہت ہی ویک ہوتا ہے کیونکہ اس کی فزیکل جو ایبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ایک مضبوط آرمر اس کے پاس ہوتا ہے اور اپنی پوچھ کو وہ کبھی کبھار ہی یوز کرتا ہے اسی لیے۔ لیکن اسکورپین گرل کے بارے میں یہ الگ ہے کیونکہ وہ 2 بار وینم کے پیٹ میں آ گئی تھی، اسی لیے اس نے ایک طریقہ نکالا اور اپنی باڈی میں وینم کو ایڈجسٹ کرنے لگی تاکہ اس کو وینم کے اگینسٹ ریزسٹنس مل سکے، اور یہ نتیجہ تھا اس کا۔ اور یہ سب ہوا اسکورپن گرل کے پرسنل اسائنمنٹ میں، اس میں نیٹروکسین کو انجیکٹ کیا گیا جو کہ بہت زیادہ ہی خطرناک پوائزن ہے یا وینم جو بھی کہہ سکو، اور اسکورپن گرل نے دوسرے اسٹوڈنٹس سے بھی وینم لیا جس کی وجہ سے اس کو وینم کے خلاف ایک اسٹرانگ ریزسٹنس ملا اور اس کی باڈی بھی بہت زیادہ اچھے سے اڈاپٹ کر پائی وینم کو، اسی وجہ سے وہ اپنی باڈی سے اتنا خطرناک وینم نکال سکتی ہے۔ اور پھر اسکورپن گرل بولتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ کمزور سائٹ ہمیشہ کچرا ہوتی ہے نا؟ اور پھر اسکورپین ایمپرر سٹانس لے کر بولتی ہے کہ چلو دیکھتے ہیں اس کو کمپیئر کر کے کہ کون سی سائٹ سچ میں ٹریش ہے اور کون سی سچ میں پاورفل۔ ہم اسکورپین گرل کو دیکھتے ہیں جو کہ اس لڑکی کی بجائے جا رہی تھی، مطلب اس کو مارے جا رہی تھی، اور اپنے ٹیل سے اٹیک کر کے اس کو دور پھینک دیتی ہے۔ وہ دور جاتے ہوئے وہ لڑکی سوچتی ہے کہ کیا مصیبت ہے، یہ وینم میری ساری باڈی میں پھیل رہا ہے، پر اتنے میں ہی اسکورپین گرل اس کے پاس آ کر بولتی ہے کہ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو، اور ایک مکہ اس کی فیس پر دے مارتی ہے، اور پیچھے سے ہانزو بھی آ رہا تھا اور اپنا ایک اٹیک اس لڑکی کے بالکل سر پر ہی کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ اٹیک لگتا اس کو، اس نے پہلے ہی اپنے وہ بلڈی مسٹ سے اٹیک کر دیا تھا اور بولتی ہے کہ میں تم سب کو اندھا کر دوں گی اور پھر تم سب کو اپنا ٹوئے بنا کر رکھوں گی، جس کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر ہانزو بھی بہت گھبرا جاتا ہے، لیکن کوئی اس کو پکڑ کر پیچھے کر دیتا ہے، اور یہ کرنے والی اسکورپین گرل تھی جس نے وہ اٹیک خود پر لے لیا تھا، جس پر وہ لڑکی اور بھی غصہ ہو کر سوچتی ہے کیا مصیبت ہے، یہ اس کی اٹیک خود پر لے رہی ہے۔ پھر اسکورپین گرل ہانزو سے بولتی ہے کہ ارے ذرا دھیان سے لڑا کرو، کیسا کر رہے ہو تم، پچھلی بار کی طرح اندھا مت ہو جانا ورنہ تم سچ میں اندھے ہی رہو گے ہمیشہ کے لیے۔ جس پر ہانزو بولتے ہیں ہے ہو کیا کیا تم ابھی دیکھ سکتی ہو؟ جس پر اسکورپین گرل آنکھیں بند کر کے بولتے ہیں کہ چنتا مت کرو،
میں سب کچھ دیکھ سکتی ہوں، وہ بھی بہت اچھے سے، مطلب وہ فیل کر پاتی ہے وائبریشن وغیرہ، تو اسی وجہ سے اس لڑکی کی تو حالت خراب تھی اور سوچتی ہے کہ یہاں کوئی راستہ نہیں کہ وہ دیکھ سکے، کیا اس کے پاس ڈیٹیکشن کی ایبلٹی بھی ہے؟ میں نے نیسٹ کے کچروں کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا۔ اسکورپن گرل پھر سے اٹیک کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے اور اٹیک کرتے ہوئے بولتی ہے کہ یہ اب ختم ہوتا ہے، تم اب یہاں سے واپس نہیں جا سکتی۔ جو اٹیک اپنے اتنے پاس دیکھ کر وہ لڑکی بھی سوچتی ہے کیا میں فیل ہو گئی اپنے ہنٹ میں، اور وہاں ایک کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جو دیکھ کر ہانزو بولتا ہے کہ یہ پاگل عورت، یہ کبھی اپنی طاقت کو صحیح سے کنٹرول نہیں کر پاتی۔ ویسے یہ چیٹنگ بھی نہیں کہلائے گی کیونکہ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اسے لڑ رہی تھی اور پھر اپنے سامنے کچھ دیکھ کر تھوڑا شوق رہ جاتا ہے اور گھبرا کر بولتا ہے کیا اسکورپین گرل، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی وہاں کھڑی تھی اور اسکورپن گرل نیچے گھٹنوں پر تھی۔ اسکورپن گرل نیچے پڑی تھی اور منہ سے خون بہ رہا تھا، اور وہ لڑکی بولتی ہے کہ مجھے اس کے لیے معاف کرنا، تمہیں ایک فوڈ کی طرح دیکھنے کے لیے میں بس تمہارا ہرن کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی سے میں تم سے فائٹ کروں گی۔ اور یہ سب وہ کافی غصے میں بول رہی تھی اور ایک لات مار دیتی ہے انٹینا گل کے پیٹ میں، جس سے انٹینا گل کی حالت اور بھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن اتنے میں ہی وہ لڑکی نہیں رکتی، وہ جمپ کر کے اپنے دونوں پیروں سے بھی انٹینا گل کو مار دیتی ہے، مطلب ایک ہٹ لینڈ کرتی ہے انٹینا گل پر۔ ہانزو تو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا چکا تھا اور بولتا ہے کیا آخر اس کے سپیڈ کے ساتھ کیا گڑبڑ ہے، وہ بھی اتنی جلدی، اور وہ لڑکی تو اسکورپن گل کو بہت بری طرح سے مار رہی تھی۔ پھر اسکورپن گل کے سامنے کھڑی ہو کر بولتی ہے کہ اوریجنلی میں اپنا یہ سپیڈ زیادہ یوز نہیں کرتی جب بات بہت زیادہ آگے نہ بڑھ جائے، ویسے میں نے جو انسیکٹ انہیل کیا ہے اس کی ایبلٹی میں سپیڈ تھوڑی سلو ہے دوسرے انسیکٹ کے مقابلے میں، لیکن میں نے مینج کر لیا اس کو اوورکم کرنا۔ اگر اس جہنم میں نے اپنی ان ایبلٹیوں کو بڑھایا نہیں ہوتا تو میں ماری جاتی وہاں، ایک سلو اور کمزور باڈی کے ساتھ۔ مجھے سروائیو کرنے کے لیے کمزوروں کو کھانا پڑا اور طاقتوروں سے چھپنا پڑا تاکہ میں زندہ رہ سکوں، اور پھر جا کر آخر میں میرا کمپلیکس انوولو ہوا سروائیو کرنے کے لیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایک کول سا آرمر آ جاتا ہے۔ ہم شکاریوں نے موت جیسی زندگی کو سروائیو کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم لوگ کتنا سیکھو اپنے کمپلیکس کو اچھے سے ٹرین کرنا، لیکن پھر بھی ہمارے درمیان ایک موٹی دیوال تو ہمیشہ رہے گی کیونکہ ہم نے موت کو سہا ہے۔ اور پھر ہمارا سین سوچن پر آتا ہے جہاں وہ مینٹس سے لڑ رہا تھا۔ وہ مینٹس سوچن پر کافی خطرناک اٹیک کیے جا رہے تھے اور سوچن کو ان سے ڈوج کرنا تھا، اور سوچن کو کافی مشکل بھی ہوتی ہے اس میں۔ سوچن بولتا ہے کہ ایک بڑا وائلڈ اٹیک ہے، اس کے بیچ میں مجھے کوئی گیپ نظر نہیں آ رہا، میں آخر کیسے بچوں ان سے؟ اور پھر پیچھے چلا کر بولتا ہے کہ مسٹر جو اس کو بے ہوش کر دو اپنے سموک سے۔ پھر ہم مسٹر جو کو دیکھتے ہیں جو کہ سگریٹ پھونک رہا تھا اور بولتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ پھر ہم مسٹر جو کی گرین سی سموک کو دیکھتے ہیں جو کہ اس مینٹس کی طرف آ رہی تھی، جس کو دیکھ کر وہ مینٹس بھی اپنا ایک سٹانس لیتی ہے جس کا نام تھا اورج مینٹس سٹانس مون فلاور سٹروم، اور کافی بڑا نام تھا، جس اٹیک سے بہت ساری ہوا جنریٹ ہوتی ہے اور مسٹر جو کا اٹیک فیل ہو جاتا ہے، جو دیکھ کر سوچن بھی کافی شوق تھا اور بولتا ہے کیا اس کے پاس ایسی خطرناک ایبلٹی ہے خود کو بچانے کے لیے۔ سوچن اتنا سوچ رہا تھا لیکن بالکل اسی ٹائم وہ مارکس مین اس کے چہرے کے ساتھ آ کر بولتا ہے کہ میں بھی یہاں پہنچ گیا، اور پھر وہاں ایک بلاسٹ کر دیتا ہے۔ سوچن اس ایکسپلوژن سے کسی طرح سے بچ گیا تھا اور بولتا ہے کہ میں ابھی ڈائریکشن چینج نہیں کر سکتا اس ایکسپلوژن کی وجہ سے۔ وہ اتنا سوچ ہی پاتا ہے لیکن وہ مینٹس اس کے بالکل پیچھے آ گئی تھی اس پر اٹیک کرنے کے لیے، اور کر بھی دیا تھا اٹیک، جس سے سوچن کے کپڑے میں بھی کٹ لگ گیا تھا، اور سوچن بولتا ہے کہاں پھنس گیا، مجھے جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن اتنے میں ہی وہ مینٹس سوچن کے کندھوں پر چڑھ گئی تھی اور اپنے اس ٹینٹیکل سوچن میں دھسانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سوچن نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ رکھا تھا، اور وہ مینٹس بولتی ہے کہ ہمارے ٹیچر نے کہا تھا ہم مار سکتے ہیں اگر کوئی زیادہ مشکلیں کھڑے کریں، لیکن یہ ٹھیک ہے، تم ٹیسٹی لگ رہے ہو اوپا، اور یہ بہت ہی کریپی وے میں بولا تھا اس نے آخری والی لائن۔ اور مسٹر جو اور مارکس مین آمنے سامنے تھے جہاں وہ مارکس مین بولتا ہے کہ وہاں دیکھو، یہاں دیکھو، کیا تمہارے پاس ٹائم ہے کہ کسی اور پر دھیان دے سکو ہماری فائٹ کے بیچ میں؟ مسٹر جو بہت گھبرایا ہوا تھا اور بولتا ہے کیا مصیبت ہے، ہم برے پھنسے ہیں،
میں بھی اپنا سٹانس ٹھیک سے یوز نہیں کر پا رہا، ہماری حالت بھی بہت خراب ہے، اسی طرح ہم ہار جائیں گے۔ اب ہم کیسے ہی اس کو نپٹ سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی حل سوچنا ہوگا۔ پھر مسٹر جو چلا کر سوچن سے بولتا ہے کہ اپنے رینج موڈ کو یوز کرو، لیکن سوچن بولتا ہے پر وہ، جس پر مسٹر جو بولتا ہے کہ اگر ہم نے انہیں یہاں نہیں روکا تو نہ صرف ہم مریں گے بلکہ پروفیسر جی اور دوسرے لوگ بھی کہیں سارے مر جائیں گے۔ مجھے پتا ہے اس کا بہت بڑا رسک ہے، اگر یہ کچھ غلط ہوا تو یہاں سویلین بھی کافی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اور پھر اپنا وہ سگریٹ دکھا کر بولتا ہے لیکن پھر بھی مجھ پر ٹرسٹ کرو اور جاؤ اپنے رینج موڈ میں۔ سوچن بھی اس کی باتیں سن رہا تھا، اور پھر اس مینٹس کی ٹینٹیکل کو اپنے گردن کے پاس لے جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے یاد ہے وہ مومنٹ جہاں میں موت کے قریب ہوتا ہوں، تبھی وہ باہر آتا ہے۔ وہ گندی سی فیلنگ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی ڈریگن فلائی نے کھا لیا ہو۔ تو چلو آؤ اور پھر سے مجھے کھا جاؤ۔ کچھ دیر اسی طرح سے رہتا ہے، لیکن کچھ ہوتا نہیں تو سوچتا ہے ہاں کیا، لیکن کیوں؟ پھر کوئی چلاتا ہے کہ سوچین، اور سوچن اپنے گردن پر اس ٹینٹیکل کو دیکھ کر سوچتا ہے کیا میں سچ میں یہاں مرنے والا ہوں؟ مطلب تھوڑا سا اس نے کاٹ ہی دیا تھا اس ٹینٹیکل نے سوچن کی گردن، اور اچانک وہاں بلاسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مینٹس بھی دور آ کر اس مارکس مین کے پاس گر جاتی ہے۔ اور پھر کوئی سوچن کو پکڑ کر بولتا ہے کہ اگر تم اتنی آسانی سے اسے کنٹرول کر پاتے تو یہاں اتنی ٹریننگ وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ سب کہنے والا پروفیسر جی تھا، جو کہ بڑے خطرناک وے میں کہتا ہے کہ اور خود کو اتنا زیادہ دور پش مت کرو، اور ویسے بھی تم میرے اگلے گریجویٹ ہونے والے اسٹوڈنٹ ہو۔ اور اس میں ہم پروفیسر جی اور سو چین، مسٹر جو اور ان سب کو ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھتے ہیں، اور مسٹر جو سے پروفیسر جی بولتا ہے کہ تمہاری محنت کے لیے شکریہ، اب تم وہیں رہو اور مجھے سنبھالنے دو باقی سب۔ مسٹر جو بھی پروفیسر کو دیکھ کر کافی خوش تھا، اور دونوں سے بولتا ہے کہ تم لوگوں نے ابھی تک جو کیا وہی کافی ہے، اب مجھے کرنا ہے۔ اور غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ بتاؤ تم دونوں میں سے پہلے کون جننا چاہے گا؟ اور یہ سب پروفیسر کافی غصے میں بول رہا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس مینٹس کو جو کہ فائٹ کے لیے ریڈی ہو رہی تھی، جس کو دیکھ کر سوچن بھی چلا کر پروفیسر کو وارن کرتا ہے کہ دھیان سے، لیکن اتنے میں ہی وہ مینٹس اپنی جگہ سے غائب ہو گئی تھی اور پروفیسر کے بالکل پاس پہنچ گئی تھی اس پر اٹیک کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مینٹس کچھ کر پاتی، پروفیسر اپنی آنکھیں کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، مطلب اس کی کلائی سے، اور اٹھا کر زمین میں پٹک دیتا ہے، جو دیکھ کر سوچن شوک میں تھا۔ لیکن اتنے میں ہی پروفیسر جی نہیں رکتا، وہ اس مینٹس کو گھما کر اس مارکس مین پر دے مارتا ہے، جس سے مارکس مین بچ جاتا ہے، لیکن وہ مینٹس پیچھے دیوار سے جا ٹکراتی ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر وہ مارکس مین بہت گھبرایا ہوا تھا اور بولتا ہے کیا اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو اٹھا کر اتنی دور پھینک دیا؟ لیکن اتنے سوچنے کا ٹائم اس کے پاس نہیں تھا، کیونکہ پروفیسر اس کی طرف آ رہا تھا، اور پاس آ کر ہیومن انسیکٹ کومبیٹ آرٹ نام کے اٹیک کا استعمال کرتا ہے اس مارکس مین پر، اور اس کا ہاتھ مروڑ دیتا ہے، جس سے اس مارکس مین کو بھی کافی پرابلم ہو رہی تھی، اور وہ ایک بلاسٹ کرتا ہے اپنے ہاتھ سے، جس وجہ سے پروفیسر کو اس کا ہاتھ چھوڑنا ہی پڑتا ہے، اور وہ مارکس مین دور ہٹ کر بولتا ہے کہ بیوقوف، یہ تمہاری غلطی ہے، جس وقت تم نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اس وقت میں نے بہت سارے اپنے چھوٹے بوم سولجرز تم پر چھوڑ دیے تھے، جنہیں میں کسی بھی وقت بلاسٹ کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر ان کو بلاسٹ کرنے ہی والا تھا، اور پروفیسر بالکل خاموش اپنی جگہ کھڑا تھا، اور اس پر وہ بلاسٹ ہونے ہی والے تھے۔ پھر پروفیسر غصہ ہو کر بولتا ہے کہ تم کمینے، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے، یہاں سے زندہ نکلنے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ اور پھر وہ نارمل انسیکٹس مین کے بارے میں سوچتا ہے جن کو اس نے پہلے بلاسٹ کیا تھا، اور بولتا ہے کہ تم نے اپنی وہ لائن کراس کر دی جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اپنا ایک سٹانس یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے پروفیسر کی سائڈ میں بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر وہ مارکس مین بہت گھبرا جاتا ہے اور بولتا ہے کیا اتنی زیادہ ہیٹ، میرے سارے بوم سولجر ویپرائز ہو گئے، مطلب ویپرز بن کے اڑتے ہیں نا، ایسے ہی جیسے واٹر ویپرز میں کنورٹ ہوتا ہے اسی طرح سے۔ پھر ہم پروفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فسٹ ریڈی کر رہا تھا، اور وہ مارکس مین اس کو دیکھ کر پھر اچانک سمجھ جاتا ہے اور بولتا ہے نہیں رکو، وہ اتنا بول ہی پاتا ہے، لیکن پروفیسر کا اٹیک اس پر آ کے لگ گیا تھا، اور یہ اٹیک پروفیسر نے کافی خطرناک کیا تھا اس پر۔ اس اٹیک کا امپیکٹ اتنا خطرناک تھا جس سے سوچن اور مسٹر جو کو بھی کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
اور ساتھ ہی وہ مینٹس بھی کافی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس اٹیک کا امپیکٹ تھوڑا کم ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جہاں اس مارکس مین کی حالت بہت خراب پڑی تھی اور مسٹر جو بولتا ہے کہ تم اتنی سی ہیٹ بھی نہیں سہ سکے اور تم خود ایکسپلوژن کا اٹیک یوز کرتے ہو۔ یہ سب دیکھ کر سوچن کا بھی منہ کھلا ہی تھا اور سوچتا ہے کیا اس نے اپنے ایک موو سے ہی اس کو ہرا دیا جیسے مجھے امید تھی پروفیسر جی سے۔ اور پھر پروفیسر جی کی طرف دیکھتا ہے جہاں پروفیسر جی کر کی آواز نکالتا ہے تو سوچن اس کو دیکھ کر سوچتا ہے کیا پروفیسر جی کے ہاتھ سے کچھ بلیک سموک ٹائپ نکل رہا ہے۔ اور مسٹر جو بھی پاس ہی کھڑا تھا وہ یہ دیکھ کر بہت گھبرا جاتا ہے اور بولتا ہے یہ خطرناک ہے، پروفیسر اپنی لمٹ پر پہنچ گیا ہے۔ جو دیکھ کر سوچن بولتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ جس پر مسٹر جو سمجھاتے ہوئے بولتا ہے کہ جب 5 سال پہلے شن گیایون سے پروفیسر نے فائٹ کی تھی اس کے بعد پروفیسر جی کا ہاتھ اپنی اچھی حالت میں نہیں ہے اور اس کو کافی مشکلات ہوتی ہے اپنے کمپلیکس کو یوز کرنے میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنا کمپلیکس جتنا بھی یوز کرے گا اتنے ہی اس کی حالت خراب ہوتی جائے گی۔ اور پھر سوچن کو اس لیپ والی گل کی بات یاد آتی ہے جہاں اس نے کہا تھا کہ ان دنوں پروفیسر جی کچھ اپنے زیادہ ہی کمپلیکس کا یوز کر رہے ہیں، وہ اپنی لمٹ سے زیادہ کر رہا ہے تو دھیان رکھنا اس کا، یہ اس کے لیے خطرناک ہے۔ مسٹر جو آگے بڑھتے ہوئے بولتا ہے کہ اس مت میں اس نے اپنے کمپلیکس کو بہت بار یوز کیا ہے، ہمیں اس کو روکنا ہوگا۔ لیکن مسٹر جو کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی خود دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ پھر پروفیسر جی پیچھے دیکھتا ہے جہاں مسٹر جو گرا ہوا تھا اور سوچتا ہے کیا لگتا ہے اس نے وہ سگریٹ کا یوز کیا ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ اس کا یوز مت کرنا۔ اور پھر اپنی فسٹ ریڈی کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ اب یہاں مجھے ہی سنبھالنا ہوگا، انہوں نے بہت کچھ کر لیا میرے لیے۔ یہ بول کر اس مینٹس کی طرف بڑھ جاتا ہے اٹیک کے لیے، لیکن اچانک سائڈ سے وہ مارکس مین بھی اٹیک کر دیتا ہے جس کو پروفیسر ڈوج نہیں کر پاتا۔ اور اس کی طرف دیکھ کر پروفیسر سوچتا ہے کیا یہ کمینہ ابھی تک نوک نہیں ہوا، اور وہ مارکس مین بولتا ہے کہ تمہارا وہ اٹیک اتنا بھی برا نہیں تھا۔ پھر پروفیسر اس کو ایک کک مار کر پیچھے کر دیتا ہے، لیکن اتنے میں ہی وہ مینٹس بھی اس کے پاس پہنچ گئی تھی اور حملہ کر دیتی ہے پروفیسر کی بیک سائڈ پہ، جس سے پروفیسر کو بھی ایک کٹ لگ جاتا ہے۔ پھر جب پروفیسر پیچھے دیکھتا ہے تو وہ مارکس مین سامنے سے آتا ہے، مطلب پروفیسر کو دونوں کو ایک ساتھ نپٹنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی اس ٹائم۔ اسی طرح وہ دونوں مل کر اٹیک کیے جا رہے تھے پروفیسر پر۔ پھر پروفیسر ایک اپنا پنچ زمین پر دے مارتا ہے جس کی امپیکٹ سے وہ دونوں کافی دور جا گرتے ہیں۔ وہ مارکس مین ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ ابھی تمہیں آرام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ بول کر دونوں پھر سے آگے بڑھ جاتے ہیں اٹیک کے لیے۔ وہ مینٹس جم کر کے اٹیک کر دیتی ہے جس کو پروفیسر اپنے ہاتھ سے روکتا ہے مگر اس کو بھی کٹ ہو لگ جاتا ہے، مطلب اس کو بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اور وہ مارکس مین اپنے فسٹ ریڈی کرتے ہوئے بولتا ہے کہ اس کو بھی اسی طرح ویپرائز کرنے کی کوشش کرو، مطلب پچھلی بار پروفیسر نے اس کا اٹیک بیکار کیا تھا اسی طرح سے۔ جہاں پروفیسر غور سے دیکھتا ہے اس مینٹس کی ٹینٹیکل پر تو وہاں بہت سارے بوم لگے ہوتے ہیں، جو دیکھ کر پروفیسر بولتا ہے یہ کتے کا بچہ، اور اتنے میں ہی وہاں ایک بلاسٹ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ چلا کر آگے بڑھ رہا تھا پروفیسر کی طرف۔ سوچن کو آتا ہوا دیکھ کر وہ مارکس مین بولتا ہے او تو تم بھی ہو، یہ بول کر کچھ بلاسٹ کرتا ہے سیلنگ پر، جو اس سے سیلنگ بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اوپر چھت والی، جس سے پتھر وغیرہ نیچے گرتے ہیں۔ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے سوچن لیکن بچ نہیں پاتا اور ایک پتھر اس کے اوپر گر جاتا ہے، اور وہ مارکس مین بولتا ہے کہ وہیں پڑے رہو اور وہیں سے بس دیکھو۔ سوچن کے ہاتھ میں ایک سریا بھی دھسی ہوئی تھی۔ پھر وہ مینٹس بولتی ہے کہ میں اپنا ایک ہاتھ محسوس نہیں کر پا رہی، جس پر وہ مارکس مین بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور ویسے بھی ایک ہاتھ یہ کافی کم قیمت ہے جو ہم نے کیا ہے اس کے بدلے، اگر ہم پروفیسر کو آج نپٹا دیں تو پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ سوچن بھی اس پتھر سے نکلنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا اور بولتا ہے کہ مجھے نکلنا ہوگا، مجھے پروفیسر کی ہیلپ کرنی ہوگی۔ پھر سوچن کو پروفیسر کی آواز آتی ہے کہ اس کو دھیان سے دیکھو سوچن، یہ ابھی تمہیں ایک امپورٹنٹ کلاس دکھانے کا سمے ہے، تو اسے بھولنا مت اور اچھے سے دیکھو۔ یہ بولتے ہوئے پروفیسر فائٹ کے لیے ریڈی ہونا چاہتا تھا، مطلب وہ ریڈی ہو رہا تھا،
اور ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ کسی سٹانس کا ایسنس کیسے یوز کرتے ہیں۔ پھر ہمارا سین دوسری جگہ شفٹ ہوتا ہے جہاں کوئی دوڑتے ہوئے آ رہا تھا اور وہ اینٹینا گل تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔